बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन गिरामी, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्तक़बाल है आप सभी नाज़रीन का हमारे प्रोग्राम कॉमन बट ह्यूज सिंस में। एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम कोशिश ये कर रहे हैं कि माशरे को याद दिला सकें, अपने आप को याद दिला सकें कि आज बढ़ते हुए ज़माने के साथ हमने गुनाहों को इतना आम कर दिया है, वो गुनाह जिन्हें गुनाह ने कबीरा कहा गया, उन्हें इतना आम कर दिया गया है कि गुनाहों की फहरिस्त से ही निकाल बाहर किया गया है। इसी याद दहानी को अपने लिए और आप नाजरीन के लिए लेकर आते हैं इस प्रोग्राम में, जहाँ ये याद करने की कोशिश करें कि न सिर्फ इस गुनाह को करने से हमारी दुनिया किस तरीके से बर्बाद होती है, साथ ही साथ हम अपनी आखिरत में भी खसारा उठा सकते हैं अगर वक्त रहते इनसे परहेज़ न करें। आज जिस गुनाह ने कबीरा का तज़किरा हम करेंगे वो बहुत ही आम, बहुत ही मशहूर और मारूफ गुनाह जिसे मैं कहूँ गीबत, कि जिससे चाहते हुए भी अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आइए देखते हैं कि ये कितना बड़ा गुनाह है, किस कदर दीन इस्लाम ने इसकी ममानियत की और कैसे इससे बचा जा सकता है। ख़ाहर अज़मी ज़हरा रिज़वी इस गुफ्तगू में मेरा साथ देंगी। उनके इस्तक़बाल से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सलाम अलैकुम ख़ाहर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया ख़ाहर आपका। यकीनन आप लोगों का, आप तमाम स्पीकर्स का शुक्रिया अल्फाज में अदा करना बहुत मुश्किल है कि आप लोग अपना कीमती इल्म हमारे साथ बांटते हैं, अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अगर हम गीबत की बात करें ख़ाहर, तो लोग जो है बाज़ दफ़ा गीबत की मानी में कभी यूँ कह लें कि जानते हुए एक अलग मानी उसका निकालते हैं कि किस तरीके से उज़्र निकल आए। नहीं, हम तो सच कह रहे हैं जो उनके अंदर है, हम झूठ थोड़ी कह रहे हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आप डिफ़ाइन करें कि गीबत अपने आप में है क्या, मानी क्या है गीबत के, इसकी हकीकत क्या है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गीबत की जो आपने अभी यहाँ पर एक बात कही कि बाज़ औक़ात इंसान खुद को तसल्ली देता है कि नहीं, हम किसी के ऐप को बयान भी कर रहे हैं तो क्या हुआ, वो तो है, चीज़ें उनके अंदर पाई जा रही हैं, तो अगर हमने कह दिया तो उसमें क्या खराबी है। और अपनी उन बातों को कि दूसरों की जो हम ऐप को बयान कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात हम गीबत मानने के लिए भी तैयार नहीं होते। हमने एक सिंपल बात की है, कहाँ लिखा है इस्लाम में, कौन कह रहे हैं, वो तो है ऐसी इसलिए कह रहे हैं, कोई तोहमत थोड़ी लगा रहे हैं। ये चीजें सुनने में आती हैं तो जरूरी है कि पहले समझा जाए कि गीबत हकीकत में है क्या। और गीबत के माने अगर हम समझें तो दूसरों के बारे में कोई ऐसी बात करना कि अगर वो सुन ले तो उसे जो है तकलीफ पहुंचे, ये गीबत है। कि मिसाल के तौर पर आपकी कोई बात, मुझे मालूम है कि ये इस बात को अगर आपके सामने किया जाएगा, आप तक ये बात पहुंची तो आपको तकलीफ होगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं किसी थर्ड पर्सन से उस बात को करूं और मुझे मालूम भी है कि इससे तकलीफ पहुंचने वाली है, तो ये यकीनन गीबत है। और ये भी वाज़ेह रहे कि गीबत फकत जबान से ही नहीं होती, इंसान इशारे से भी गीबत करता है। महफिल सजी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, अचानक कोई आ जाए वहां पर, इशारा कर दिया जाए, जरा इनका लिबास देखो, ये भी गीबत के लिए काफी एक है, अच्छा यही है जिनकी हम बात कर रहे थे, अच्छा यही फलानी है, इनके बारे में ये चीजें, इशारा कर देना वो भी गीबत के ज़िम्न में आ गया। न सिर्फ इशारा बल्कि कोई ऐसा फेल अंजाम देना कि जबान से हम कहें हमने तो कुछ कहा ही नहीं, लेकिन फेल कोई ऐसा अंजाम दिया जाए या कुछ ऐसा इशारा किया जाए कि जो अगर उसे पता चल जाए तो उसे तकलीफ पहुंचेगी, तो ये चीजें गीबत होती हैं। रवायत में मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स से पूछा कि जानते हो गीबत क्या है। रसूलुल्लाह ने खुद एक शख्स से पूछा कि जानते हो गीबत क्या है। उस शख्स ने कहा कि आप या अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। तो आप बयान फरमाते हैं कि तुम अपने भाई को, यानी कि अब गीबत की वजाहत आप कर रहे हैं, कि तुम अपने भाई का ऐसी चीज के साथ जिक्र करो जो उसे पसंद नहीं है, ये गीबत है। उसने कहा, जो बात, उस शख्स ने कहा पलट करके कि या रसूलुल्लाह, जो बात मेरे किसी मोमिन भाई के अंदर मौजूद है, कोई ऐब, और मैं अगर उसका जिक्र करूं तो क्या वो भी गीबत है। अब यहाँ पर आप बयान फरमाते हैं, हुजूर बयान फरमाते हैं कि जो बुराई उसमें है उसका बयान करना गीबत है, और जो बुराई उसमें नहीं है उसका बयान करना तोहमत है। क्या बात, यानी दोनों ही चीज जो है हराम है, दोनों ही गुनाह है। बिल्कुल। किसी के ऐब को बयान करना, अगर वो ऐब चाहे उसमें मौजूद क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह इजाजत नहीं देता कि आप किसी के ऐब को जो है दूसरों के सामने बयान करें, या बाज़ औक़ात ऐब को बस मनगढ़ंत बना करके और पेश कर दिया जाता है, यानी तोहमतें लगाई जाती हैं। तो ये तमाम चीज़ों की मजम्मत वारिद हुई है। यहाँ पर मैं एक आपके सामने एक मुख्तसर सा एक वाक़या पेश करूँ कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम एक मरतबा सो रहे थे, और फिर जब उनकी आँख खुलती है तो वो देखते हैं कि
ان کا جو عصا تھا، جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا مشہور ہے، ہم جانتے ہیں عصا جس کے سہارے سے لکڑی ایک انسان چلتا ہے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ عصا وہاں سے غائب ہے. تو آپ نے خداوند عالم کی بارگاہ میں شکایت کی، پروردگار عالم میرا عصا کہاں گیا؟ تو اب خدا کی طرف سے جواب ملا کہ اس عصا کو کسی نے چوری کر لیا ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا، یا پروردگار عالم وہ کون ہے جس نے میرے عصا کو چرایا ہے؟ وہ کہاں ہے، کہاں رہتا ہے، اور وہ کون ہے، اور میرا عصا اس وقت کہاں ہے؟ اب خدا کا جواب سنیے گا کہ پروردگار عالم ہمیں کتنا متوجہ کرتا ہے اور ہماری صورتحال آج زمانے میں کیا ہو چکی ہے. خداوند عالم جناب موسیٰ سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ جب میں نے خود دوسروں کو یہ حکم دیا ہے کہ کسی کے عیب کو بیان نہ کرو، تو میں خود اس کا نام کیسے بتا دوں جس نے اس کام کو انجام دیا ہے؟ ہاں، میں تمہیں تمہارے عصا کا پتہ بتا دیتا ہوں. تم جس جگہ پر موجود ہو اس نے تمہارے عصا کو چرا کر اس کے 2 ٹکڑے کر کے وہیں پر دفن کر دیا ہے. اس عصا کو میں سننے کی طاقت دیتا ہوں، تم صدا دو گے، وہ عصا خود بخود باہر آ جائے گا. جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر آواز دی ہے، وہ عصا زمین سے باہر آ گیا، آپ نے اسے پھر سے جوڑ دیا ہے. یعنی یہ واقعہ کتنا خوبصورت ہے کہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میں کسی کے عیب کو بیان کروں. تو انسان کو کیسے یہ حق حاصل ہے؟ پروردگار عالم تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ چاہتا تو وہ اس چیز کو بیان کر سکتا ہے، لیکن وہ خود کہہ رہا ہے کہ میں اس چیز کو اپنے لیے پسند نہیں کرتا. اب سوچیں کہ انسان اگر اس چیز کو انجام دے رہا ہے تو کتنی بڑی غفلت میں ہے. ہم بہت بار دیکھتے ہیں خواہ کہ اگر کسی اب جیسے میرے کچھ عزیز اگر میں کہہ لوں جن کی میں تنقید کر سکتی ہوں، اگر غیر کوئی کہہ رہا تو انسان لحاظ کرتا ہے، نہیں کہہ پاتا، لیکن اگر میرا کوئی عزیز ہے جو غیبت کر رہا ہے اور میں اس سے یہ کہہ دوں کہ نہیں یہ غیبت ہے، تو وہ کہے نہیں میں بات کر رہی ہوں صرف، اور میں ان سے یہ کہوں کہ نہیں تم یہ غیبت ہر وہ بات ہے جو ان کے چہرے پہ کہی جائے تو انہیں بری لگے. تو ایک جواب تھا جو مجھے یاد تھا، میں چاہتی ہوں آپ اس کی وضاحت کریں. انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے اندر ہمت ہے، ہم ان کے منہ پہ بھی یہ بات کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو ہم اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے وجوہات نکالتے ہیں کہ غیبت صرف وہی بات، یہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں کوئی بھی ایسی بات پیچھے نہ کی جائے جو ان کے منہ پہ آپ کہیں تو انہیں برا لگ جائے. تو اس پہ جو ہے وہ لوگ شیر بنتے ہیں کہ نہیں یہ تو ہم منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ حقیقت آپ دیکھیے کہ کبھی اگر ایسے مسئلے ہوتے ہیں کہ آمنا سامنا ہو جائے تو انسان سب سے پہلے پیچھے قدم ہٹا لیتا ہے کہ ہم نے یہ کہا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے، اس کا نفس بھی جانتا ہے کہ جو اس نے کیا تھا وہ صحیح نہیں تھا، وہ غلط تھا. یعنی اگرچہ آپ منہ پہ کہنے کی ہمت رکھتے بھی ہیں تو بھی وہ غیبت کی ہی ضمن میں ہے، اس کی ڈیفینیشن نہیں بدل جائے گی. گناہ کبیرہ ہے، حرام ہے، یہ بھی نہیں کہ کوئی ایسا چھوٹا موٹا معمولی سا عمل ہے. تو اس کی بہت زیادہ مذمت بھی تو یقیناً اسلام نے کی. بالکل یہی میں آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں خواہر کہ قرآن اور احادیث میں کیسے اس کی مذمت کی گئی ہے وہ آپ یہاں بیان فرمائیں. بے شک ہم دیکھیں اگر سورہ حجرات، قرآن مجید کا ایک بہت ہی مشہور و معروف سورہ حجرات کی آیت نمبر 12، اس میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یقیناً تم اس بات کو برا سمجھو گے. یعنی کہ بالکل واضح طور پر سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں بیان کر دیا گیا کہ جو غیبت کرتا ہے تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. تو کیا اس چیز کو ہم پسند کریں گے، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا اور چبانا؟ اس کے بارے میں مشہور واقعہ بھی ہے نا کہ 2 لڑکیاں ایک مطلب ماہ رمضان روزہ سب نے رکھا اور رسول اللہ کی خدمت میں سب آ کر اجازت لے رہے تھے روزہ افطار کی، اور جب 2 لڑکیوں کا باپ آ کر کے وہ بھی اجازت مانگتا ہے کہ میری بچیوں کے افطار کے لیے بھی آپ اجازت دیں، تو لہٰذا اب اس اعتبار سے رسول اللہ نے پلٹ کر یہی جواب دیا تھا کہ ان بچیوں کا روزہ ہی کہاں تھا، انہوں نے تو گوشت کھایا ہے. اب جب اس کی وضاحت کی رسول اللہ نے تب یہ بات عیاں ہوئی کہ دراصل ان لوگوں نے روزہ رکھ کر غیبتیں کی تھیں، تو لہٰذا غیبت کرنا یعنی مردہ بھائی کا گوشت کھانا، اس کی مذمت وارد ہوئی ہے. پھر سورہ نور کی آیت نمبر 24 میں ہم دیکھیں، اس میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ہاتھ پاؤں سب گواہی دیں گے کہ یہ کیا کر رہے تھے. یعنی ہم مکر نہیں سکتے، اب پروردگار عالم کے ہاں تو سب ریکارڈ ہو رہا ہے نا. بالکل یقیناً وہ جو ریکارڈنگ ہے وہ تو دکھائی ہی جائے گی ہمیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے اعضاء و جوارح خود گواہی دیں گے کہ ہاں اس نے، زبان کہے گی کہ اس نے میرے ذریعے سے اس فعل کو انجام دیا، ہاتھ پیر کہیں گے میرے ذریعے سے اس نے اس گناہ کو انجام دیا. تو وہاں پر اختیار نہیں ہوگا، اپنے خود کے جسم پر انسان کا اختیار نہیں ہوگا، تو ہر ایک چیز تو وہاں پر گواہی دیتی ہوئی نظر آئے گی. تو غیبت کی مذمت تو یقیناً کی گئی ہے. اور ایک یہاں پر بہت ہی سخت حدیث بھی پیش کرتی چلوں کہ رسول خدا بیان فرماتے ہیں کہ غیبت سے بچو کہ یہ زنا سے بھی سخت گناہ ہے. اس کے بارے میں یہ دیکھیں کہ زنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہم کبھی خواب میں بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم سے سرزد ہو جائے، لیکن غیبت ہم کتنے مزے سے کر لیا کرتے ہیں، مزے سے کر لیتے ہیں. یہاں تک کہ اس کی وضاحت کی گئی کہ زنا کے بعد اگر انسان
حقیقی معنوں میں وہ بالکل شرمندہ ہے اور سچے دل سے وہ توبہ کر رہا ہے تو خدا اسے معاف بھی کر دے گا، توبہ اس کی قبول ہو جائے گی اگر صدق دل سے وہ توبہ کرے خدا کی بارگاہ میں۔ لیکن غیبت میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک کہ جس کی غیبت کی گئی ہے وہ معاف نہ کر دے، خداوند عالم بھی معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ پھر مولا کائنات کی ایک حدیث مبارکہ کہ غیبت کرنا منافق کی علامت، واہ، یہ بھی بالکل واضح کر دیا آپ نے کہ غیبت کرنا منافق کی علامت اور پہچان ہے۔ پھر مولا کائنات ہی بیان فرماتے ہیں کہ غیبت جہنم کے کتوں کی غذا ہے، یعنی اتنی بدترین چیزیں ہیں اور لیکن پھر بھی ہم مزے کے ساتھ اسے انجام دیتے ہیں۔ پھر چھٹے امام کی اس حدیث کو تو ہم فراموش ہی نہیں کر سکتے کہ غیبت نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، اور بعض اوقات ایک روایت میں ہے کہ دیمک لکڑی کو جس طرح سے کھا جاتا ہے۔ تو یعنی مذمت ہمیں دیکھنے میں ملتی ہے کہ بہت سی روایتیں ہیں جہاں پر غیبت کی مذمت کی گئی ہے۔ جی خواہ، ابھی جیسے خواہر آپ نے جو یہاں پہ آیات بیان فرمائی، وہ بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھانے والی آیت تو بہت ہی مشہور و معروف ہے، یعنی شاید ہی کوئی ہوگا جسے نہ پتا ہو کہ غیبت کا گناہ جو ہے وہ یہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ہم پیچھے نہیں ہٹتے ہیں غیبت کرنے سے، اور کوئی بھی ہم میں سے ایسا نہیں ہوگا، یا شاید کوئی ہو بہرحال اللہ کا بندہ، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بڑے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہو کہ نہیں میں نے کبھی غیبت نہیں کی ہے، یا میں نے جو ہے وہ کبھی غیبت کو شے نہیں دی ہے۔ یعنی کہ اتنا بڑا گناہ ہونے کے باوجود بھی انسان کیسے اس کے چنگل میں پھنس جاتا ہے، کیسے انسان جو ہے وہ اس کو نہ صرف کرتا ہے بلکہ کرتا چلا جاتا ہے، ایک انسان سے، دو انسان سے، یعنی جب تک اس کے دل کی بھڑاس نہیں نکل جاتی ہے وہ اپنے تمام عزیزوں کو جو ہے وہ بتاتا رہتا ہے اس کے بارے میں۔ تو کیا وجوہات ہیں، انسان کیسے اس کے جال میں پھنس جاتا ہے؟ یقیناً اس کے بہت سارے اسباب جو ہے بیان کیے گئے ہیں، جی، یہاں تک کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ملتی ہے جس میں انہوں نے 10 چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ 10 اسباب، 10 ایسے ریزن ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان غیبت کرتا ہے۔ یعنی بعض اوقات جیسا کہ آپ نے کہا کہ پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، یہ سزا ہے، یہ عذاب ہے، اتنا زیادہ مطلب ہم کو جو ہے بھگتنا پڑے گا دنیا سے لے کر آخرت تک کے، لیکن اس کے باوجود بھی انسان غیبتیں کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے 10 ریزن بطور خاص امام نے بیان فرمائے، اور اگر مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو 10 چیزیں ہیں، نہ صرف یہ کہ یہ ریزن ہے بلکہ یہ ہمارے لیے ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے کہ اگر ان 10 چیزوں کی وجہ سے انسان غیبت کرتا ہے تو ان 10 چیزوں پر کام کیا جائے، انہیں ہم اپنے آپ سے دور کرنا شروع کر دیں تو خود بخود غیبت سے ہم منزہ ہو جائیں گے، گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ امام بیان فرماتے ہیں 10 اسباب۔ پہلا ریزن سنیے، پہلا ریزن کیا ہے؟ سب سے بالکل واضح، وہ ہے غصہ، غیظ و غضب۔ یعنی غصہ جو ہے امام بیان فرماتے ہیں غصہ، غیظ و غضب جو انسان کے اندر موجود ہوتا ہے، غیبت کے ذریعے وہ اس کو ٹھنڈا کرنے کی ایک ناکام سی کوشش کرتا ہے۔ یعنی ایک غصہ ہے کسی کے اوپر تو اس غصے کو وہ اپنے تسکین دینے کے لیے دوسروں کی برائیاں عیب کھولنے لگتا ہے، غصہ کرنا شروع کرتا ہے، مطلب غیبتیں کرنا شروع کرتا ہے۔ یہ پہلا ریزن غصہ ہے۔ اور دوسرا ہے غیبت کرنے والوں کے ساتھ تعاون اور ہمکاری کرتا ہے، یعنی جو دوسرے ایسے ہیں جو غیبتیں کرتے ہیں ان کا ساتھی بننے کی کوشش۔ ہاں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہم نے بھی یہی سنا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، ہاں وہ تو ایسے ہی ہیں، ہاں فلانی ایسے ہیں، کہ تاکہ ان کے ساتھ ہم اپنے آپ کو رکھ پائیں۔ یہ ایک دوسرا ریزن۔ تیسرا ریزن امام بیان فرماتے ہیں کسی پر تہمت لگانے کے لیے غیبت کا سہارا لیتا ہے، کہ اسے پتا ہے کہ اس انسان کی عزت ہے دنیا میں، بالکل جب اس کو پست نہیں کر پاتا ہے کہیں تو انسان پھر تہمت کا سہارا لیتا ہے، اس میں یہ برائی ہے، یہ ہم نے عیب دیکھا ہے، تو وہ تہمت کی وجہ سے تہمت لگانے کے لیے بھی جو ہے غیبت کرنا شروع کرتا ہے، اس کا سہارا لیتا ہے۔ چوتھی چیز امام بیان فرماتے ہیں کہ کسی کی بات کی تحقیق اور چھان بین کے بغیر تصدیق کرتا ہے اور پھر اپنی اس بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے غیبت کرتا ہے، یعنی بغیر تحقیق کے ہم نے کسی کی بات سن لی، ہاں اچھا ایسا ٹھیک ہے، اب اس کی بات کو ہم نے آگے پھیلا دیا، اب جب یہ کھلا کہ یہ تو جھوٹ تھا تو اب ہمیں یہ ہے کہ نہیں ہم جھوٹے ثابت نہ ہو جائیں، تو اب یہاں پر وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے بھی غیبت کرتا ہے۔ یہ ایک ریزن۔ پانچواں ریزن امام بیان فرماتے ہیں دوسروں پر بدگمانی اسے غیبت پر اکساتی ہے، بدگمان ہے، بالکل اس کی طرف سے گمان اس کا اچھا نہیں ہے، نہیں بس وہ برے ہی ہیں، وہ لاکھ اچھائیاں کرنا چاہیے، ذرا سا ہمیں کوئی کچھ ایسا لگا کہ جو ہمیں ہماری نظروں کو لگ رہا تھا کہ شاید غلط ہے، لیکن در حقیقت اس کی کہانی اور کچھ ہو سکتی ہے، ہم کوشش نہیں کرتے کہ اس کی تحقیق کریں بلکہ اپنے دل کو منانے میں لگ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم نے جو دیکھا ہے وہی صحیح ہے، اور پھر اس کو دوسروں سے بیان کرتے ہیں۔ تو بدگمانی ایک ریزن ہے جو غیبت پر اکساتی ہے۔ پھر چھٹی چیز امام بیان فرماتے حسد،
حسد کی وجہ سے بھی انسان غیبت کرتا ہے کہ وہ جو چیزیں اس کے پاس ہیں ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، تو اب ہم اس کی غیبت کر کے اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کریں۔ 7ویں چیز امام بیان فرماتے ہیں کسی کا مذاق اڑانے کے لیے اس کی غیبت کرتا ہے، یہ بھی ایک ریزن ہے۔ بہت عام ہے۔ 8ویں چیز ہے کہ اس کا تعجب کرنا بھی غیبت ہے، ارے وہ ایسے کہاں ہو سکتے ہیں، ان کے اندر کہاں اس لیول پر، تو اس کا تعجب کرنا بھی غیبت ہے۔ پھر 9ویں چیز امام بیان فرماتے ہیں کسی سے تنگ دل جب ہو جاتا ہے تب اس کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے، تنگ دل ہو گیا کسی سے تب اس کی غیبت کرنا اس نے شروع کیا۔ اور 10ویں چیز بیان کی ہے امام نے، 10واں سبب کہ اپنی بات کو بنا سوار کر پیش کرنے کے لیے بھی کسی کی غیبت کرتا ہے، یعنی اپنی بات کو وہ فوقیت دینا چاہتا ہے، ہماری بات سب سے اچھی ہے، بنا کر سوار کر اتنا اچھا پیش کرنا ہے کہ اب دوسرے کو جب ہم دوسرے کی غیبت کریں گے، اسے ہم ڈاؤن کریں گے، تب ہم سوچتے ہیں ہم اپنے آپ کو بلند کر پائیں گے، زیادہ بہتر کر پائیں گے۔ تو یہ بھی ایک ریزن غیبت کا ہے۔ یہ 10 چیزیں اگر ہم اس 10 چیزوں پر اپنے آپ کو جو ہے جیت لے جائیں، اسے اپنے اوپر غالب نہ آنے دیں، تو یقیناً اس بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کتنی باریکی ہماری جانیں قربان ہو جائیں اپنے آئمہ پر کہ کوئی گوشہ نہیں چھوڑا ہے۔ آپ دیکھیے مطلب انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ تعجب جیسا جو ایک کیفیت ہے انسان کی، وہ بھی غیبت تک اس کو انسان کو لے کے جا سکتے ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب آپ کے سامنے یہ چیزیں لگتا ہے ایک دم سامنے کی بات ہے، ہم نے کیوں نہیں کبھی غور کیا اس پہ کہ لوگ بعض دفعہ تعجب کر کے جو ہے اشارہ، اسی کو تو کہا گیا کہ اشارے سے بھی غیبت انسان کرتا ہے، صرف زبان ہی نہیں کہے ہم نے تو زبان سے کچھ کہا ہی نہیں، لیکن وہ اشارے سے یا اس کا وہ تعجب کرنا، ارے اس میں یہ اچھائی کہاں، وہ اس بات کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل، تو وہ چیزیں بھی غیبت کے ضمن میں۔ اچھا خیر، اگر ہم یہ جیسے ہر کسی کو پتا ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے، اور کبھی انسان اگر صدقے دل سے جو ہے وہ معافی اللہ کی بارگاہ میں اس بڑے گناہ سے چاہے کہ وہ اسے آزاد کر دے، تو ہم سب کو پتا ہے کہ غیبت کی جو ہے وہ معافی مانگنا ہے اس سے جس کی غیبت کی گئی ہے۔ اگر ایسا ہو کہ ہم یہ سمجھیں کہ اگر ہم انہیں یہ بتا دیں کہ ہم نے آپ کی غیبت کی تھی، تو پھر ان کے دل میں تو ہمارے لیے اور قدورت پیدا ہو جائے گی نا، وہ تو پھر ہم سے اور نفرت کریں گے کہ اچھا آپ نے ہماری غیبت کی ہے تو ہم تو آپ سے پھر ظاہر سی بات ہے وہ پھر ہم سے محبت تو نہیں کریں گے۔ تو پھر اگر انسان چاہے کہ اس کا کفارہ ادا کرے، اس کی معافی اللہ کی بارگاہ میں مانگے، تو کیسے پھر اس کا کفارہ ادا کرے؟ بالکل، دیکھیے یہ غیبت گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے، تو سب سے پہلے تو جس پروردگار عالم نے ہمیں روکا تھا اس گناہ سے، ہم نے جب اس کی بات کو نہیں مانا تو سب سے پہلے تو اس خدا کی بارگاہ میں ہمیں معافی طلب کرنی ہے، اس خداوند عالم کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، مغفرت طلب کرنی ہے اس فعل حرام کی۔ اس کے بعد ہمیں خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ اس غیبت کے ذریعے ہم نے کسی کی آبرو کو برباد کیا ہے، تو اب اس پر کس طرح سے کام کیا جائے۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ اگر جا کر ان سے کہہ دیں کہ ہم نے آپ کے بارے میں یہ سب کہا تھا تو فتنے بھی ہو سکتے ہیں اور معاملہ الجھ سکتا ہے، بجھی ہوئی آگ اور بھڑک جائے گی۔ تو اس کے لیے بھی یہاں پر بیان کیا گیا کہ غیبت کرنے والے کو چاہیے کہ سب سے پہلے خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے، معافی مانگے، پہلا اسٹیپ۔ پھر جس کی غیبت کی ہے اگر اس تک رسائی ممکن ہو تو اسے معافی مانگے، اسے راضی کرے، یعنی اگر رسائی ممکن ہے اس تک پہنچنا آسانی کے ساتھ اور یہ پتا ہے کہ اس سے معافی مانگ کر کے اسے راضی کیا جا سکتا ہے اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا، تو پھر وہ اس سے معافی مانگ کر کے اسے راضی کر لے۔ لیکن جو تیسرا مسئلہ ہے جیسا آپ کا سوال ہے، تو اگر رسائی ممکن نہیں ہے یا فتنہ کھڑا ہونے کا باعث بنتا ہے تو پھر اس انسان کو چاہیے کہ اس انسان کے لیے یعنی جس کی غیبت کی ہے اس کے لیے استغفار کرے اور اس کے لیے بخشش کی دعا خدا کی بارگاہ میں وہ کرے۔ بالکل، کیونکہ جہاں پر آپ نے اس کی عزت کو برباد کیا، اس کی آبرو کو برباد کیا ہے غیبت کے ذریعے سے، اب آپ کا فریضہ ہے کہ اگر فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، اس تک رسائی ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں بخشش کی دعا کریں، اس کی مغفرت کی دعا کریں۔ دنیا آپ نے اس کی بگاڑ دیا، آخرت آپ اس کی بنائیے، اس کے لیے دعا کریں۔ تو یہ چیزیں بھی ہمارے لیے بیان کی گئی ہیں۔ جیسے کہ ابھی ہم نے کہا، تو یہی حدیث کے ذریعے سے ہمیں یہاں پر رہنمائی کر رہے ہیں ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ بیان فرماتے ہیں اگر تم نے کسی کی غیبت کی ہے اور وہ اس کے کان تک بھی جا پہنچی ہے تو تم اس سے معافی مانگ کر بخشش طلب کرو، اور اگر اس تک نہیں پہنچی ہے وہ غیبت اس کے کانوں تک تو اس کے لیے خدا سے دعائے مغفرت کرو۔ یعنی خود امام اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنا بڑا گناہ ہے تو کوشش تو کرنی ہوگی، آپ کو جدوجہد بھی کرنا ہوگا، آسانی سے نہیں، کیونکہ آغاز میں ہم نے ذکر کیا نا زنا سے بھی بدترین گناہ ہے، کیونکہ اس میں تو ہم نے جس کی غیبت کی اس کی آبرو کے اعتبار سے بھی ہمیں کام کرنا ہے۔ تو جی اس اعتبار سے خیر، ہم مطلب یہ بہت عام سی بات ہے، میں اس کو سوال نہیں بنانا چاہوں گی کہ غیبت سننے والے کے لیے کیا ہے
وہ تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو گناہ کیا ہی نہیں، میں تو صرف سن رہا تھا. تو لیکن یہ بات ہم کو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے کہ اس کو بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا کہ غیبت کرنے والے کو. سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ جب کوئی ہم سے آ کر غیبت کر رہا ہے، اب ہم کیسے اس معاملے سے ہٹنے کی کوشش کریں؟ یعنی آپ اگر یہ دیکھیں کہ کوئی مجھ سے کوئی بات کر رہا ہے اور میں ایک دم اپنا پلہ جھاڑ کے ہٹ جاؤں تو وہ تھوڑا سا روڈ بھی ہو جاتا ہے نا. پھر اس مومن کی بھی تو آبرو ریزی ہوتی ہے، اس کی بھی دل آزاری ہوتی ہے. تو کس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا جائے؟ یعنی جو غیبت سن رہا ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ جی جہاں پر غیبت کرنا حرام ہے وہیں غیبت سننا بھی حرام ہے. جی. تو لہٰذا حرام سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر ہم آواز اٹھا رہے ہیں تو پھر وہ کسی کی دل آزاری کا سبب نہیں بن سکتی. کہ مثلاً کوئی انسان ہم سے کسی کی غیبت کر رہا ہے اور ہم یہ سوچیں کہ اگر اس وقت ہم انہیں روکتے ہیں یا بیچ میں ٹوک دیتے ہیں تو اسے بھی برا لگے گا. اس کا وہ تھوڑی دیر کے لیے برا لگنا بہتر ہے اس بات سے کہ آپ حرام میں مبتلا ہوں. آپ نے اسے روکا تو آپ کی ذمہ داری پوری ہوئی. ایک تو آپ نے اسے غیبت سے روکا، دوسری بات اس انسان کی پھر دوبارہ یہ ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ کسی کی غیبت آ کر آپ سے کرے. یعنی آپ اپنے آپ کو بھی غیبت سننے سے بھی بچا رہی ہیں، کیونکہ غیبت کرنے والا بھی جتنا ذمہ دار ہے غیبت سننے والا بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم صرف سن رہے تھے تو ہم نے تو صرف سنا، ہم نے تو ایک لفظ نہیں کہا، لیکن آپ نے سنا تو آپ نے اس وقت سنتے وقت اپنا فریضہ کیوں انجام نہیں دیا؟ آپ کی جو ذمہ داری بنتی تھی آپ کو اسے روکنا چاہیے تھا، یہ کام کیوں انجام نہیں دیا؟ اس حوالے سے دیکھیے ہمیں روایت بھی ملتی ہے کہ مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ غیبت سننے والا غیبت کرنے والے کی ہی مانند ہے. یعنی یہ بات فقط یوں ہی نہیں ہے کہ ہم ہوا میں باتیں کر رہے ہیں، دونوں طرف سے اس کو ڈسکریج کیا گیا ہے، یقیناً روکا گیا ہے. اور مولا کائنات جیسی شخصیت اس بات کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ غیبت سننے والا غیبت کرنے والے کی مانند ہے. تو اب جب اس جیسا انسان جو ظاہر ہے کہ عذاب بھی ہے اس کا، تو سننے والے کے لیے بھی اسے روکنے کی بھی ضرورت ہے نا کہ وہ جو سن رہا ہے اسے بھی اس عذاب سے بچایا جائے. تو یہاں پر ایک اور حدیث کا ذکر کروں کہ رسول خدا کس طرح سے مطلب ہم بچائیں اپنے آپ کو اور کتنا فائدہ اس کا ہے. ہم روکتے ہیں تو کیا فائدہ ہمیں مل رہا ہے. رسول اللہ بیان فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آگاہ رہو کہ جو شخص کسی محفل میں اپنے مومن بھائی کی غیبت سنے، اسے چاہیے کہ غیبت کرنے والے کو اس کام سے روکے، اور ایسا کرنے سے اللہ اس کی 5000 برائیاں دونوں جہانوں میں دور کرے گا. اور اگر قدرت رکھنے کے باوجود وہ ایسا نہ کرے تو غیبت کرنے والے گناہوں میں سے 70 گناہ اور سزا اس کے حصے میں آتے ہیں. یعنی کہ یہاں پر یہ ہم نہیں کہہ کر دامن بچا سکتے، ہم تو صرف سننے بیٹھے تھے، صرف سن کر چلے آئے، ایک لفظ نہیں کہا ہے. آپ نے جو سنا ہے اس کا ہی خامیازہ بھگتنا پڑے گا. اتنا عذاب بھی ہے، اس کی سزائیں بھی ہیں. تو ہمیں ریئیکٹ کرنا ہے، ہمیں روکنا ہے اسے اس غیبت سے. اور اگر قدرت ہونے کے باوجود بھی نہیں روکتے ہیں تو یہ سزاؤں کے لیے ہم تیار ہیں. قدرت ہونا یعنی کہ مثال کے طور پر آپ آسانی سے اسے روک سکتے تھے. کوئی وہاں پر یہ نہیں تھا کہ اگر آپ بولتی تو گلے پر تلوار پڑ جاتی. بھائی جان کا خطرہ ہے تو وہاں پر جان کا بچانا انسان کے لیے واجب ہے، خاموشی انسان اختیار کرتا ہے. لیکن یہاں پر ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، قدرت رکھنے کے باوجود بھی انسان نہ بولے، اسے نہ روکے. بات کا اتنا اثر ہے کہ اگر آپ منع کریں تو لوگ رک جائیں. اور اگر وہ نہیں رکتے ہیں، آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں کہ آپ نے اسے روکا کہ ہاں یہ غیبت ہم سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے. تو لہٰذا آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کریں. وہ انسان سدھرتا ہے یا نہیں سدھرتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، اسے روکا، تو اپنے آپ کو آپ نے حرام سے بچا لیا. کیونکہ غیبت سننا بھی حرام ہے اور اس کی بھی سزا ہے. تو اس اعتبار سے بھی ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. مگر خیر میرا یہاں پہ جو سوال ایک ذہن میں آ رہا ہے، اور مجھے لگتا ہے بہت ساروں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا، اگر ایسا ہو کہ جیسے سمجھ لیں فار ایگزامپل ہم اور آپ کسی ایک ہی انسان کے زیادتیوں کے شکار ستائے ہوئے ہیں کہ یعنی کچھ لوگ، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، اللہ اسے غیبت میں نہ شمار کرے، کہ مجسم جو ہے وہ فتنہ ہوتے ہیں کچھ لوگ، اور ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ ہر کسی کی زندگی برباد کریں. اگر ہم اور آپ کسی ایک ایسے شخص کے ظلم و تشدد کے شکار ہیں اور ایک دوسرے سے بات کر کے اپنا دل ہلکا کرنا چاہیں کہ نہیں کوئی تو ہے جس سے ان کی باتیں کر کے بتا کے کہ ہمارے ساتھ یہ کیا گیا ہے ہم بیان کریں، تو کیا یہ بھی غیبت کے ہی ضمن میں آئے گا؟ دیکھیں یہاں پر یہی تو بات ہے کہ ہمیں خیال رکھنے کی جو ضرورت ہے کہ اگر ظلم کا معاملہ تو اس کے ایک الگ مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ کہ ہم اگر دل ہلکا کرنے کے لیے کسی کے عیب کو کہ ہاں انہوں نے ایسا کیا، وہ تو بہت برے ہیں، یا فلانی نے، حقیقت ہے اس میں کہ اس نے وہ ظلم کیا ہو، یا اس کی وہ چیزیں تمام ہیں، وہ عیب اس کے اندر ہیں، یا آپ نے دیکھا کہ ہاں اس کے، اور بات یہاں تک نہیں پہنچتی. ہم اگر اپنے کسی مسئلے کو بیان کرتے ہیں، پھر 4 باتیں کچھ الگ سے بھی نکل آتی ہیں کہ اس کی اپنی پرسنالٹی، ہاں وہ تو جھوٹی بھی ہیں، وہ تو جو ہے بے حجاب بھی ہیں، وہ تو یہ بھی مسئلہ ان کے اندر، یعنی اور بھی برائیوں کو پھر ہم ذکر کرتے ہیں. تو نتیجہ یہ ہوا کہ وہ حرام میں تو آیا.
اب سب سے بہترین راستہ یہی ہے کہ ظاہر سی بات ہے سوال اٹھتا ہے کہ پھر دل انسان بھڑاس نہ نکالے اس طرح سے اور صرف نہ یہ کہ بولنے والی سننے والوں کے اعتبار سے بھی اگر ہم سے کوئی کبھی غیبت کر رہا ہے، کسی کی کچھ بتا رہا ہے، تو ہم یہ سوچ کے کہ نہیں سامنے والے کا دل ہلکا ہو رہا ہے، چلو ٹھیک ہے سن لیتے ہیں. لیکن اسلام کے اعتبار سے جو حقیقت ہے وہ تو ہے کہ منع ہی ہے. اگر ہمیں واقعاً کسی سے بہت دل بھرایا ہے، بہت ستایا کسی نے، کچھ ایسا مسئلہ ہے بھی، یا کسی کے اندر کوئی عیب ایسے ہیں بھی حقیقت میں ہیں، تو اگر ہمیں کہنا ہے تو کوئی منادی نہیں، اپنے خدا سے کہیں، اللہ سے جتنا چاہتے ہیں. اور در حقیقت اگر کوئی کچھ کر بھی سکتا ہے تو وہ خدا ہی ہے، کیونکہ وہی قادر ہے، وہی قدرت رکھنے والا ہے. ہم جس سے کہہ رہے ہیں وہ برائی سن بھی لے گا، کچھ کر نہیں سکتا، ہمدردی دکھا دے گا، زیادہ سے دکھا دے گا، یا ہو سکتا ہے کچھ ایسے وہ آپ کو جواب دے دے کہ آپ کی جو نیگیٹیوٹی ہے اس انسان کے لیے اور زیادہ بڑھ جائے، اور بلکہ آپ کے اندر جو مطلب ایک سوچنے کی صلاحیت ہے کہ ہم کچھ اچھا گمان کرتے ہیں، آپ کا رشتہ اس سے اگر بننے والا بھی ہوگا تو شاید ان کے بھڑکانے کی وجہ سے. تو اپنے خدا سے کہیں، اس کے حضور رکھ دیں کہ پروردگار عالم یہ معاملہ ہے. وہاں تو ہم جتنا جو کچھ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں اپنے رب سے کہ میرے مالک اس طرح کا مسئلہ ہے. تو خدا بہترین کارساز ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، وہ دلوں کو پلٹنے والا ہے، اور یقیناً حالات کو بھی وہ بہترین طریقے سے. بے شک خدا ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرمائے، اور ناظرین سے پہلے ہمیں توفیق عنایت فرمائے کہ جو کچھ یہاں ہم بیان فرماتے ہیں، سنتے ہیں، اس پر ہم خود جو ہیں وہ عمل پیرا ہو سکیں. خواہ آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے. ناظرین، یہ ہمارا کامن بٹ ہیوج سنس کا ایپیسوڈ جس میں ہم نے غیبت کے اعتبار سے گفتگو کی کہ یہ اپنے آپ میں کتنا بڑا گناہ ہے. ہم میں سے شاید ہی کوئی ہو جسے یہ پتہ نہ ہو کہ غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، مگر پھر بھی ہم اس کی طرف بہت آسانی سے کھینچے چلے جاتے ہیں. اسی لیے بہت ضروری ہے کہ بار 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 ہمیں یہ یاد دلایا جائے کہ یہ گناہ ہے. تب شاید ہمارا نفس اپنے اوپر ایک پریشر محسوس کرے گا اس سے دور ہونے کا، اور انشاءاللہ جب آپ ایک قدم اللہ کی راہ میں بڑھائیں گے تو وہ 10 قدم آگے بڑھنے کی آپ کی مدد کرے گا. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اور کوئی گناہ کبیرہ لے کر کامن بٹ ہیوج سنس کے ضمن میں. بنے رہیے چینل ون کے ساتھ، ہمیں رکھیے اپنی دعاؤں میں یاد. فی امان اللہ.